अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक होलनाक और नाकाबिले यकीन कहानी। फैज़ हाउस रोशनियों से नहाया हुआ निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। घर के साथ सारे मोहल्ले को बरकी कमकमों से सजा के बाप ने अपने फ़राइज़ की कोताही ना बरती थी। आज उनकी दोनों बेटियों की शादी थी। अल्लाह पाक ने उन्हें 4 बेटियों से नवाज रखा था। औलादे नरीना ना होने का उन्हें कलक ज़रूर था, मगर बीवी को कभी नहीं जितलाया। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होते खामोशी का कुफल लगा लिया। दोनों ने मिलजुल कर इस्तकामत से बेटियों की दीनी और दुनियावी तालीम मुकम्मल करवाई। 2 बड़ी बेटियां एमए करके फारिग थीं। एक ही घर से 2 भाइयों के रिश्तों ने उनकी ये मुश्किल भी हल कर दी। अब दोनों बेटियां एक ही घर में जा रही थीं। अपना फ़र्ज़ वो जानिबदारी से अदा कर रहे थे। घर भर में ढोलक की थाप से लड़कियों ने गाने टप्पों से एक हंगामा बर्पा कर रखा था। बड़े बूढ़े उनके जुमलेबाजियों से लुत्फ़अंदोज़ होते, इस मौके को गनीमत जानते खुशगपियों में मसरूफ़ थे। फैज़ मामू, उनके भतीजे असद ने उन्हें बाहर खड़े देखकर आवाज़ लगाई। निकाह ख्वां इजाज़त चाहते हैं कि आप अंदर आएँ तो निकाह पढ़ा दिया जाए। ये कहते हुए वो उनकी तरफ देखने लगा। आ जाओ नज़ीर मियाँ। फैज़ अहमद ने अपने देरीना दोस्त को पुकारा और उन्हें साथ लिए मर्दाने में आ गए, जहाँ पहले से लड़कों के वालिदैन और उनके चंद अजीज़ मौजूद थे। अंदर ख़वातीन को पैगाम भेजा दिया गया कि लड़कियों को निकाह के लिए कह दिया जाए ताकि हम अंदर आ सकें। हंसते मुस्कुराते फैज़ अहमद अपने दोस्त और बहनोई के हमरा निकाह के लिए जो ही कमरे में दाखिल हुए, बेटी को बेड पे लाल दुपट्टा ओढ़े देखा तो शफ़क़त से मुस्कुरा दिए। ये बेटियां कितनी जल्द बड़ी हो जाती हैं ना, दिल में सोचते आगे बढ़े। ये अमरीन किधर है? दूसरी बेटी को ना पाके बीवी को जवाब तलब नज़रों से देखा। फैज़ साहब, वो बाथरूम में है, आप पहले आयशा का निकाह पढ़ा दें, तब तक अमरीन भी आ जाएगी। खतीजा बेगम ने शोहर को मुस्कुराते देखा। ओह अच्छा, उन्हें तसल्ली हुई। आ जाए मौलाना साहब। उन्होंने आगे बढ़ के उनके लिए कुर्सी रखी और ख़ुद बेड पे बैठ गए। निकाह ख्वां आगे बढ़े और कुर्सी पर बैठकर रजिस्टर खोला। अल्लाह के पाक कलाम से शुरू करते हैं। उन्होंने आयशा से इजाज़त चाही। सलीमुल्लाह वल्द अली अकबर से सिक्का राइजुल वक्त 1 लाख हक महर तुम्हें कबूल है बेटी। लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल सकूत छाया रहा। उसने एक नज़र सुर्ख गठड़ी की जानिब देखा और अपने अल्फाज दोबारा दोहराए, मगर इधर मुकम्मल खामोशी रही। उसने खनकार के गला साफ किया। तवक्कफ के लिए तीसरी बार अल्फाज दोहराने से पहले फैज़ अहमद की तरफ देखा, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। कमरे में छाई जामिद खामोशी को फैज़ अहमद की पुरतशवीश आवाज़ ने तोड़ा। आयशा बेटी। बेड पे बैठे वजूद में कोई जंबिश ना पाकर वो घबरा गए। उन्होंने यकदम उसका यख बस्ता हाथ थामा तो वो बेजान पुतले की मानिद उनके बूढ़े बाजुओं में झूल गई। कमरे में मौजूद खतीजा बेगम की जन्नाटेदार चीख उभरी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। ठंडा पड़ा वजूद अब भी बाप के बाजुओं में था। पीले लिबास में लाल दुपट्टा ओढ़े वो आयशा ना थी। उनके सामने पड़ा वजूद एक बदसूरत बूढ़ी औरत का था। काली खूबसूरत आंखों के बजाय बेहिस्सो हरकत सफ़ेद पुतलियां जो ऊपर को चढ़ी हुई निहायत भयानक लग रही थीं। गंदुमी रंगत जो अब स्याही माइल हो चुकी थी। आयशा के खूबसूरत सरापे के बजाय वहाँ अजीब खौफनाक बूढ़ी डाइन थी। एक तो ये ससुराल वाले न जाने किस मिट्टी से बने होते हैं। मिन्नतें तरले करके किसी की बेटी को बहू बना के ले तो जाते हैं, मगर बेटी नहीं बना सकते, बहू ही बनाए रखते हैं। वो जले कटे अंदाज में बोलती बेटी की तरफ देखती जा रही थी। नेहा के पास माँ की बात पे एक लंबी चुप के सिवा कुछ न था, क्योंकि वो सच कह रही थी। मगर बहन, ये शादी से पहले क्यों नहीं जाना कि सास और नंदे जादूगरनियां हैं? साथ बैठी औरत ने मजीद को रेता। अब पहले कौन खुल के सामने आता है बहन? शादी से पहले जो थोड़ा बहुत पता चला भी तो इससे लापरवाही बरती कि दुनिया में बड़े बड़े लोग खराब होते हैं, मगर वक्त के साथ ठीक भी हो जाते हैं। मगर हमें क्या पता, कुत्ते की दुम 100 साल भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती। नाक सकोड़ती भड़ास निकालने लगी। अब ये उम्र है बहन पीरों फकीरों के आस्ताने पर हाजिरी देने की। टोने टोटके सास नंदे करें और इलाज के लिए माँ बाप को धक्के खाने पड़ते हैं। पीर शाह के मिज़ार पे बैठी वो ससुराल को बेनकत सुना रही थी। 3 साल हो गए थे उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे धक्के खाते।
नेहा पे सास और नंदों ने न जाने कैसा जादू करवा दिया कि उसकी हालत में सुधार ही नहीं आ रहा था। हर वक्त की बीमारी ने उसे लागर कर छोड़ा था। डॉक्टरों के चक्कर में उसकी ना सिर्फ रंगत खराब हुई बल्कि उसकी बीमारी किसी की समझ में ही नहीं आ रही थी। आज भी किसी के बताए एड्रेस पे वो बेटी को ले पहुंची थी। अब जबकि तमाम बच्चों के फराइज से वो फारिग हो चुकी थी कि नए मसले ने सर उभार लिया था। वो जली भुनी बेटी के ससुराल वालों को बेनकत सुनाते यकदम चौंकी। नेहा और साथ बैठी औरत भी उस नौवारिद को देखने लगी। वो 3 आदमी थे जिन्होंने एक जवान लड़की को थाम रखा था। लड़की पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की तगोदों में थी। वो तीनों से संभालनी मुश्किल हो रही थी। इस धक्कम पेल में लड़की का नकाब उलट गया। वहां बैठे सभी अफराद उसे देखकर हैरान रह गए। वो 21-22 बरस की खूबरू दोशीज़ा थी, शायद हुस्न इसे कहते हैं। नहायत खूबसूरत और मलाहत लिए हुए मली चेहरा के निगाह हटानी मुश्किल हो जाए। हाथों पे लगी ताज़ा मेहंदी और सोने से भरे बाजू इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि 2-3 दिन की दुल्हन है, मगर उसकी ऐसी बिगड़ी हालत देखकर सभी परेशानी और तजस्सुस से उसे उचक उचक कर देखने लगे। आस्ताने पे अभी पीर शाह बाबा नहीं आए थे। उन्होंने लड़की को हुजरे के करीब दरवाजे पे बिठा दिया और खुद उसके दाएं बाएं खड़े हो गए कि कहीं भाग ना जाए। लड़की के मुंह से अजीब भेड़िए से मुशाबा गुरगुराहट निकल रही थी। सभी लोग जो काफ़ी देर से पीर शाह के इंतज़ार में बैठे कोफ्त महसूस कर रहे थे, उस लड़की की आवाज़ से खौफजदा एक दूसरे को देखने लगे। सभी को अब ये जानने की फिक्र थी कि आखिर लड़की को हुआ क्या है। नेहा बेटी, तुम मेरे पीछे खिसक के आ जाओ। यास्मीन बेगम ने अपनी बेटी को आंखों से इशारा किया, जिसका चेहरा उस लड़की की तरफ था जबकि पुश्त माँ की तरफ। क्यों अम्मी? वो खैरियत से देखती पूछ बैठी। कह दिया ना कि पीछे आओ, बाद में बताऊंगी। वो कुछ फिक्रमंद भी हुई। नेहा उनके अंदाज पे चौंकती खिसकती हुई उनके पीछे बैठ गई। यास्मीन बेगम ने उसे नकाब करने का इशारा करते उस गुर्राने वाली लड़की पे नजरें मरकूज कर दी। पीछे पीछे हट जाएं सब, रहमत अली की रोबदार आवाज़ सहन में गूंजी। वहां बैठे सभी अफराद सिमट के दीवार के साथ लग गए। कदावर बारिश दाढ़ी वाले पीर शाह को नेहा ने पहली बार देखा था। अजब नूर था उनके चेहरे पे। उसके दिल को ढारस हुई कि ये बाबा जी ज़रूर इसके काले इल्म का तोड़ कर देंगे। पीर शाह आगे बढ़ते यकदम दरवाजे के करीब गठड़ी बनी बैठी लड़की के करीब रुक गए। चंद पल उसे देखते रहे। रहमत? उन्होंने अपने साथ आए साथी को पुकारा। वो जल्दी से आगे बढ़ा। जी साईं, हुक्म। इस लड़की को पहले अंदर ले आओ और यहाँ बैठे सभी लोग दाएं तरफ मुंह करके बैठ जाएं। कोई इस लड़की की तरफ मत देखे। रोब से कहते वो अंदर कुटिया नुमा हुजरे में चले गए। रहमत अली ने आनन फानन सभी का मुंह दीवार की तरफ किया और दोनों आदमियों के साथ लड़की को अंदर ले गया। इतना अजीब माहौल नेहा ने पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो माँ से कुछ पूछती के कमरे से पीर शाह की आवाज़ के साथ जानवरों की मिली जुली आवाज़ों ने वहाँ बैठे सभी मुरीदों को खौफजदा कर दिया। तौबा, अल्लाह रहम करे। आए तो अपने इलाज के लिए हैं, कहीं और मुसीबत ही ना गले पड़ जाए। यास्मीन बेगम ने घुटी आवाज़ में बुड़बुड़ाहट की। भाई, इस बाबे ने इलाज कर दिया ना तो कसम है जो दोबारा किसी आस्ताने का रुख करूं। वो दबे लफ्जों में नेहा को सुनाती घूरी। क्या था शोहर को साथ लेकर आती कि इसे भी माँ और बहनों के करतूतों का पता चलता। नेहा सर झुकाए उनकी बात सुनती रही। अरे बहन, मुझे तो लगता है इस लड़की पे कोई जिन आशिक है। साथ बैठी आंटी ने राग अलापा। ये जादू के असरात नहीं है, ज़रूर इस पे किसी जिन या भूत का कब्जा है। वो मजबूत मगर दबे लहजे में बोली। हाँ, मुझे भी यही लगा, इसीलिए नेहा को अपने पीछे कर लिया। ऐसे जिन भूत किसी भी खूबसूरत शक्ल को देखकर आशिक हो जाते हैं। वो नेहा की मासूम सूरत देखती फिक्रमंदी से बोली। अरे बहन, बचपन से यही सुनते आए हैं कि जिन भूत जिस पे एक बार फिदा हो जाएं, उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ते। आंटी पूरे वसूख से बोली। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरी दुल्हन है। भारी चीखती मर्दाना आवाज़ पे सभी ने दरवाजे पे कान धरे। अंदर कुटिया से पीर बाबा और किसी मर्द की तकरार पे सब धड़कते दिल से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सबकी आंखें खौफ से फटी थीं। देखा, मैं ना कहती थी कि कोई जिन या भूत का चक्कर है जो इस पे आशिक हो गया है। आंटी अपनी बात पे जोर देती जोश से बोली। हाँ बहन, अब जल्दी जल्दी जिन निकले तो हमारी बारी भी आए। यास्मीन बेगम ने घबराए अंदाज में बंद दरवाजे की जानिब देखा। आप सब लोगों को दूसरी तरफ मुंह करने का कहा है। इसी असना में रहमत अली की बारोब आवाज़ दोबारा गूंजी। तीनों आदमी लड़की को लिए बाहर निकले।
اس کی ٹانگیں بازو مضبوطی سے تھامے وہ داخلی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ لڑکی اب ویسی نہ تھی، اس کی رنگت سیاہی مائل ہو چکی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی سفید پتلیوں کو انتہائی خوفناک حد تک واضح کر رہی تھیں۔ لڑکی کے ساتھ ساتھ گندی ناگوار بساند فضا میں پھیلی تھی۔ وہ اتنی گندی بدبو تھی کہ سب کا بیٹھنا مشکل ہو گیا، مگر لڑکی جو ہی صحن کے دروازے سے باہر نکلی بدبو یکدم ختم ہو گئی۔ فون کی رنگ پہ نیہا نے آگے بڑھ کے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف عباد کی آواز سن کے اس نے سلام کیا تو عباد نے خوش دلی سے جواب دے کر اس کی خیر خیریت پوچھی۔ آپ لینے کب آ رہے ہیں عباد؟ نیہا نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ جانتی تھی جب تک ساس اور نندے عباد کو اجازت نہیں دیں گی وہ لینے نہیں آئے گا۔ عجیب ڈرپوک قسم کا بندہ تھا، اسی لیے فون کیا ہے نیہا، ابھی تو ممی کی طرف ہی رہو، اصل میں ہمیں رینٹ پہ بہت بڑا گھر مل گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے شفٹ ہو جائیں تب تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ اچھا، وہ یکدم خوش ہوئی۔ 6 ماہ سے اس کے سسرال والے بڑا گھر ڈھونڈ رہے تھے، بڑی ننند کی شادی بھی کرنا تھی، جب بھی کوئی رشتہ آتا چھوٹا گھر دیکھ کر واپس پلٹ جاتا، جس سے گھر والے پریشان تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے بڑا گھر مل گیا، اب ننند کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے عباد سے اچھے طریقے سے بات کرتے اس نے فون رکھ دیا۔ اچھا ہے نا، جب تک امی کے گھر ہوں جادو کا علاج بھی ہو جائے گا، نہیں تو خواہ ساس نے تحقیق شروع کر دینی ہے۔ اطمینان سے سوچتی ہوئی امی کو خبر دینے ان کے کمرے کی جانب لپکی۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ آج عباد گھر والوں کی مرضی سے اسے لینے آیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا انہیں نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی دونوں نے یاسمین سے اجازت طلب کی اور نئے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اف، عباد اتنی بڑی حویلی! نیہا آنکھیں پھاڑے صحن میں کھڑے اس پرانی طرز کی بنی حویلی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ 7 کمروں پہ مشتمل یہ حویلی اتنے سستے داموں کیسے مل گئی عباد؟ وہ حیران ہوئی، مگر حویلی کی خوبصورتی کو دلچسپی سے دیکھتی عباد کی ہمراہی میں اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھی۔ میں نے امی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بیڈ روم میں لوں گا۔ عباد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ستائشی نگاہ کمرے میں ڈالی جسے نیہا پسندیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی عباد، گھر بے حد خوبصورت ہے، اس کا ہر کمرہ قابل تعریف ہے۔ شاید یہ سکھوں کے دور کا بنا ہے جو پارٹیشن کے بعد یہیں سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے۔ وہ بیڈ روم کو پسندیدگی سے دیکھتی چونکی۔ کھڑکی کے قریب کھڑے وجود نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ عباد، باہر کوئی کھڑا ہے، دیکھیں شاید حمیرہ کو کوئی کام نہ ہو۔ اس نے اپنی نند کا نام لیا۔ ہاں، وہ اس وقت بھی چائے کا پوچھ رہی تھی مگر ہم اندر آ گئے، یہ کہتے وہ بیڈ کے قریب پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ عباد آگے بڑھا اور کھڑکی کا پٹ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ عجب بساند نے اس کا استقبال کیا۔ وہ گندی سی بساند دونوں کے نتنوں سے ٹکرائی۔ نیہا جوتی کے بکل کھولتے کھولتے ایک دم سیدھی ہوئی۔ یہ بدبو! اس نے باہر کی طرف نگاہ کی مگر باہر کوئی بھی نہ تھا۔ ایسی بدبو کہاں سونگھی تھی میں نے؟ وہ ذہن پہ زور دینے لگی۔ یکدم ایک جھماکا ہوا، پیر شاہ کے آستانے پہ۔ ہاں، یہ تو وہی سڑاند ہے، میں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہوں؟ ابھی 1 ماہ ہی تو ہوا تھا جب وہ لڑکی وہاں آئی تھی، مگر یہ بدبو یہاں کیسے؟ اف، کیا کروں؟ عباد سے بات کروں؟ نہیں، پھر خواہ بابا جی کا بتانا پڑے گا، پھر وہاں جانے کی وجہ بھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساس کو معلوم پڑے کہ میں نے علاج کروایا ہے۔ ششو پنج میں پڑی اس نے جوتے سائڈ پہ رکھے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، یہ دیکھے بغیر کہ 2 سفید پتلیاں کھڑکی کے راستے اس کے تعاقب میں تھیں۔ حمیرہ کا کھاتے پیتے گھرانے سے رشتہ آیا تھا، لڑکا دبئی واپس جانا چاہتا تھا تو گھر والوں کی منشا تھی کہ 1 ماہ میں اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ عباد اور اس کے والدین کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی۔ ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوئے انہیں 1.5 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا اور اب یہ رشتہ مطلب گھر انہیں راس آ گیا تھا۔ انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا، چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ نیہا بھی سب کچھ بھلائے نند کی شادی میں جت گئی۔ آج مایوں کی رسم ادا کرنا تھی۔ حمیرہ کو پیلے لباس اور پھولوں کے زیورات پہنا کے تخت پوش پہ بٹھا دیا گیا تھا۔ گھر کی خواتین لڑکے والوں کی طرف سے آئی مہمان خواتین کے ساتھ مل کر اپٹن اور مہندی لگاتے خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ نیہا زرق برق لباس پہنے تتلیوں کی مانند کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ امی، میرا جی گھبرا رہا ہے، حمیرہ نے اچانک اپنی ماں کا ہاتھ سختی سے تھامے کہا۔ بلقیس بیگم جو ساتھ بیٹھی خاتون سے باتیں کرنے میں مگن تھی، حمیرہ کے یک بستہ ہاتھ اور خوفزدہ لہجے پہ چونک گئی۔ ارے کیا ہوا میرا بیٹا؟ وہ سب چھوڑ چھاڑ بیٹی کی طرف متوجہ ہوئیں۔
شاید اتنے لوگوں کے ہجوم میں گھبرا گئی ہے۔ بلقیس بیگم نے نیہا کو آواز دی۔ جی امی، ساس کی آواز پہ وہ دوڑی آئی۔ حمیرہ کو بیٹا اپنے کمرے میں لے جاؤ، شاید گرمی سے بلڈ پریشر لو نہ ہو گیا ہو، اسے کچھ آرام کرنے دو۔ انہوں نے بیٹی کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ حمیرہ نیہا کی ہمراہی میں اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بلقیس بیگم تشویش سے بیٹی کو باہر جاتے دیکھتی رہیں۔ فیض احمد کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ عائشہ نکاح کے وقت بیڈ پہ مردہ پائی گئی اور امبرین باتھ روم کے ٹب میں زندگی کی بازی ہاری ہوئی ملی۔ علاقے سے اٹھنے والے دو جنازوں نے ہر طرف کوہرام برپا کر دیا۔ گلی، محلہ، خاندان سبھی سوگوار تھے، مگر ان کی موت نے سبھی کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کی موت طبیعی نہ تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ حیران پریشان تھا کہ اچانک کیا ہوا، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شاید انہیں کبھی معلوم نہ پڑتا اگر چھوٹی بیٹی انم کو سیڑھیوں سے گرنے پہ چوٹ نہ لگتی۔ فیض احمد اسی لیے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ تب انکشاف ہوا کہ اس کے نرم و نازک بدن پہ ہاتھوں کے عجیب نشان ہیں، جیسے کسی نے تھپڑ مارے ہوں، اور انم کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ کسی نے اسے پیچھے سے زوردار دھکا دیا ہے۔ فیض احمد کے کان کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر سے فارغ ہو کے انہوں نے انم کو گھر چھوڑا اور خود علاقے کے امام کے پاس جا پہنچے اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب کچھ دیر بیٹھے سنتے رہے، پھر فیض احمد کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل دیے۔ امام صاحب نے جو انہیں بتایا وہ فیض احمد کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس گھر کو خریدے انہیں زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ سکھوں کے بنے اس گھر کو انہوں نے بڑے چاؤ سے خریدا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑی اور خوبصورت حویلی تھی۔ جب امام صاحب کے توسط سے انہیں معلوم پڑا کہ ایک ہندو برہمن نے اپنے جادو کے زور پہ اس گھر کو ایک راکشس یعنی شیطان کو یہ کہہ کر سونپا تھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم پہ ہے اور کسی کو یہاں داخل مت ہونے دینا جب تک میں واپس نہ آؤں، تب سے لے کر اب تک وہ شیطان راکشس اس گھر کی حفاظت پہ مامور ہے، اور اسی نے آپ کی دونوں بیٹیوں کی جان لی ہے۔ فیض احمد جو 3 ماہ گزر جانے کے باوجود اس غم سے نہ نکل پائے تھے، بے دم سے ہو گئے۔ عجب دکھ دے گئی تھیں بیٹیاں ان کو۔ فیض احمد نے امام صاحب کی تنبیہ پہ دنوں میں اونے پونے داموں میں وہ گھر بھیج دیا جس میں اپنی 2 پیاری بیٹیاں کھو چکے تھے۔ امام صاحب نے خاص تاکید کی تھی کہ باقی دونوں بیٹیوں کا نکاح ہر حالت میں مسجد میں پڑھایا جائے تاکہ شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں۔ دور دراز علاقے میں رہائش لے کر وہ اس دکھ کو بھلانے کی کوشش کرنے لگے کہ انم کے لیے آئے اسد کے رشتے نے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ فیض احمد اور ختیجہ بیگم اس نئے گھر میں بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ 3 دن ہو چکے تھے، انم مایوں بیٹھ چکی تھی، گھر بھر میں ڈھولکی کی تھاپ گونج رہی تھی۔ فیض احمد نے امام صاحب کے کہے کے مطابق نکاح مسجد میں پڑھوا کر اس مشکل گھڑی کو ٹال دیا تھا۔ انم کی رخصتی نے عائشہ اور امبرین کی یاد تازہ کر دی۔ بخیر و عافیت شادی ہو جانے پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب ان کے سر سے بلا ٹل چکی ہے، مگر یہ خوش فہمی جلد ہی کافور ہو گئی۔ 3 دن بعد انم ہنسی خوشی والدین سے ملنے آ گئی تو اسد نے اسے چند دن وہیں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ 2 دن بخیر و عافیت گزر گئے کہ تیسرے دن اچانک انم کی چیخ نے فیض احمد کو کھانا چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہراساں بیٹی کے کمرے کی جانب دوڑے، پیچھے پیچھے ختیجہ بیگم، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ انم کمرے کے بیچوں بیچ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، عجیب ہیبت ناک چہرہ، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے، مگر جو سب سے خوفزدہ کر دینے والی بات تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں جو سفیدی مائل ہو چکی تھیں۔ ہائے میری بچی! ختیجہ بیگم نے وہیں دل تھام لیا۔ ختیجہ جلدی سے جاؤ اور گلاس میں پانی لے کر آؤ، جلدی کرو، فیض احمد چیخے۔ ختیجہ بیگم باہر بھاگیں جبکہ فیض احمد بیٹی کی طرف بڑھے اور قرآن پاک کی آیات بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ انم کے منہ سے بھیڑیے سے مشابہ عجیب غراہٹیں نکل رہی تھیں۔ ختیجہ بیگم کے آتے ہی پانی پہ دم کر کے فیض احمد نے انم پہ ڈالا۔ جو ہی پانی اس کے اوپر گرا، یک دم 2-3 جھٹکے لگنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ ختیجہ جاؤ ساتھ والے کریم صاحب سے کہو اپنی گاڑی نکالیں، پیر شاہ کے آستانے پہ جانا ہے، تب تک میں اور بھائی صاحب انم کو لے کر نیچے آتے ہیں۔ میں نے اسد کو فون کر دیا ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ ختیجہ نے گھبرائے انداز میں انم کے بال سمیٹتے اسے چادر اڑائی۔ چوڑیاں اتار دوں؟ شوہر کی جانب دیکھتے انہوں نے پوچھا۔ نہیں رہنے دو، وقت ضائع نہ کرو، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ انہوں نے بیٹی کے مہندی لگی ہاتھوں پہ اچٹتی نظر ڈالی۔ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں کہ اسد کے ساتھ میکے آئی ہے اور آج یہ معاملہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں یہ شیطان میری بیٹیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ رونے لگیں۔
اللہ بہتر کارساز ہے بیگم، وہی مدد کرے گا، بس تم دعا کرو۔ ساتھ کھڑے بھائی کے ساتھ فیض احمد نے انم کو اٹھایا اور باہر کو لپکے۔ اسد کے آتے ہی وہ تینوں بھاگم بھاگ اسے پیر شاہ کے آستانے پر لے جا چکے تھے۔ اس نے قدموں کی چاپ صاف محسوس کی، پھر ایسا لگا کوئی دبے پاؤں چلتا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو گیا ہے۔ شاید بھابھی نیہا ہیں، حمیرہ نے سوچتے کروٹ بدلی، لیکن کچھ پل کے بعد کمبل میں ہوتی ہلچل نے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ چند پل یوں ہی بے حس و حرکت پڑی، کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھا آہستہ آہستہ کمبل کھینچ رہا تھا۔ حمیرہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے چاہا کہ چیخے، مگر خوف کی وجہ سے چیخ کہیں اندر ہی گھٹ کے رہ گئی۔ کمبل کے اندر اٹھنے والی بدبو سے اس کے دماغ کے تار جھنجھنا اٹھے، جس سے اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ پھر جیسے دو ہاتھ آگے بڑھے اور اس کی نازک گردن دبوچنے لگے، مگر کوشش بسیار کے باوجود اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھلی آنکھوں وہ یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر اتنی سکت نہ تھی کہ ہل سکے۔ اس نے گھبراہٹ میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ دھڑکتے دل سے اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اپنی کوتاہیاں واضح نظر آنے لگیں کہ ماں کے کہنے پہ کیسے نیہا بھابھی پہ جادو کرواتی رہی۔ شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے اس خوفناک بلا سے نجات دے۔ وہ گڑ گڑائی، موت کی آہت اسے بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر جیسے وہ مافوق الفطرت انسان نما بھوت اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی ناگوار بساند نے حمیرہ کی اٹکی سانس بحال کی۔ اتنی گندی بساند اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ جو ہی وہ پیچھے ہٹا، اس کی پشت پہ پھیلے لمبے کالے اور گندے بال دیکھ کر حمیرہ کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ ایسا عجیب الخلقت انسان نما بھوت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی، جسم بے حس و حرکت پڑا اسے کھڑکی کے راستے باہر جاتے دیکھ رہا تھا، مگر جنبش تک نہ کر سکی۔ جو ہی وہ باہر نکلا، بے حس و حرکت جسم میں یکدم زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی والے گھر میں اب حمیرہ کی چیخوں نے ایک ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ نیہا، عباد، خالہ بلقیس بیگم کے ساتھ گھر میں آئے۔ سبھی مہمان آگے پیچھے بھاگتے نیہا کے کمرے کی طرف بھاگے، جہاں حمیرہ خوفزدہ چہرہ لیے زمین پہ بیٹھی چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ عباد آگے بڑھا اور جلدی سے بہن کو گلے لگایا۔ بلقیس بیگم بھی حواس باختہ سی آگے بڑھی اور حمیرہ کا ہاتھ تھاما جو برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ امی، وہ ہکلائی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی پڑی تھیں۔ وہ ادھر بہت بڑا بھوت تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ سبھی نے اس کے اشارے پہ کھڑکی کی جانب دیکھا، جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہے حمیرہ، کوئی بھوت شوت نہیں ہوتے، تھکاوٹ کی وجہ سے تم سو گئیں، تبھی کوئی برا خواب دیکھا تم نے؟ نہیں امی، میں نے خود دیکھا تھا، وہ میری گردن دبا رہا تھا، یہ دیکھیں۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کے پیچھے کیا، جہاں موٹی موٹی انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر سبھی خوفزدہ ہو گئے، جبکہ نیہا حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ یہی نشان اس نے پیر شاہ کے آستانے پر انم کے گلے پہ بھی دیکھے تھے۔ جب وہ 15 دن بعد پیر شاہ کے آستانے پر دوبارہ گئی تھی، تب انم بالکل ٹھیک حالت میں ملی تھی، لیکن جب وہ پہلے آئی تھی تو اس کی گردن اور بازوؤں پہ ایسے نشان وہاں بیٹھی سبھی عورتوں نے دیکھے تھے، اور اب حمیرہ؟ وہ دھڑکتے دل سے آگے بڑھی اور حمیرہ کے بازوؤں سے کپڑا ہٹایا، جہاں ویسے ہی نشان موجود تھے۔ نیہا کو کرنٹ سا لگا، جبکہ عباد اور بلقیس بیگم کے ساتھ وہاں کھڑے سبھی افراد خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اسے کسی مولوی کو دکھائیں، وہیں کسی خاتون نے ہانک لگائی۔ نہیں، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی سایہ وغیرہ نہیں ہے۔ بلقیس بیگم نے کمزور سا دفاع کیا۔ بہن، سایہ بتا کے نہیں آتا، اگر اب نہیں دکھایا تو نکاح کے ساتھ بن جائے گا اور کوشش بسیار کے باوجود نکل نہیں پائے گا۔ سسرالی رشتے سے کوئی خاتون بولی۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تیسری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ سب پلیز کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتی ہیں؟ عباد ناراضگی لیے چیخا۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے حمیرہ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، اور آپ لوگ نہ جانے کیسی کیسی تہمات لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ اٹھو حمیرہ۔ وہ اٹھا اور بہن کو سہارا دیے بیڈ تک لے آیا، جبکہ باقی لوگ آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہو گئے۔ نیہا پریشانی میں گھبرائی حمیرہ کی صورت دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عباد نے اچنبے سے نیہا کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ آج کل کے ڈیجیٹل زمانے میں جنوں بھوتوں کو اتنی فرصت نہیں کہ آبادیوں کا رخ کریں۔ وہ ہنسا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عباد، میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا ہے، مگر پیر شاہ نے اس کے بھوت کو قابو کر لیا تھا، تبھی وہ ٹھیک تھی۔ مگر حمیرہ کی حالت بالکل ویسی ہی ہے،
اب نہ جانے یہ جن ہے کہ بھوت میں نہیں جانتی، مگر حمیرہ کے بدن سے بالکل وہی بسانت بار بار آ رہی ہے۔ وہ اس کی ہنسی کو اگنور کرتی پر یقین لہجے میں بولی، اچھا کر لیا یقین، اب امی کے سامنے مت کہنا میری پیاری، آگے ہی وہ پریشان ہیں، کہیں زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، اور تم بے فکر رہو، کل مہندی ہے نا، یہ نہا لے گی تو بدبو ختم ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اف، کل گھر میں کام بھی بہت زیادہ ہے، یہ کہتے اس نے کروٹ بدلی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے اور نیہا اندھیرے میں آنکھیں پٹ پٹاتے کتنی دیر سونے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر صبح صادق کے وقت آنکھ لگی۔ نہ جانے کب تک سوتی رہتی کہ گھر میں گونجنے والی چیخوں سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ کتنی دیر گمگو کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب دیکھا کہ چیخیں اب زیادہ بلند ہونے لگی ہیں تو ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ صحن میں ایک مجمع لگا تھا، جبکہ حمیرہ گٹھڑی کی صورت درمیان میں پڑی ماہی بیاب کی مانی تڑپ رہی تھی۔ خوبصورت رنگت سیاہی مائل ہو رہی تھی، جبکہ آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں۔ بلقیس بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شام کو نکاح تھا اور بیٹی کی ایسی حالت کہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ارے کوئی اس کے باپ اور بھائی کو تو دیکھے کدھر ہیں؟ بلقیس دیوانوں کی طرح چلائیں۔ انہیں ہذیانی انداز میں چیختے دیکھ کر سب باہر بھاگے۔ کچھ ہی دیر میں عباد اور اس کے کزنز بھاگے آئے۔ حمیرہ کی دوبارہ سے ویسی بگڑی حالت دیکھتے اب وہ سب گھبرا گئے تھے۔ ارے بہن، میں کہنا تو نہیں چاہتی مگر اب چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ ساتھ والی ہمسائی جو کل بھی اسے دیکھ کے باہر نکل گئی تھیں، اب بھی آوازوں کا بے ہنگم شور سن کے گھر میں داخل ہو گئیں۔ یہاں پہلے بھی ایسی حالت میں فیض احمد کی 2 جوان بیٹیاں فوت ہوئی تھیں۔ میری مانو تو کسی پیر فقیر کو دکھا دو، یہ کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف چھلک رہا تھا، جسے محسوس کرتے عباد نے نیہا کی جانب دیکھا۔ ایک پل میں اس نے فیصلہ کرتے کزن کو گاڑی نکالنے کا کہا، نیہا آؤ میرے ساتھ۔ حمیرہ کو گود میں اٹھائے اس نے نیہا کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ سر پر دوپٹہ لیے وہ شوہر کے پیچھے بھاگی۔ رام داس کٹر ہندو برہمن تھا، کالی طاقتوں کا مالک۔ پاکستان بنتے ہی اسے بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملک چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا پڑی، تو غم و غصے کی حالت میں ملک کے بٹوارے کو نفرت کی نظر سے دیکھتے اس نے اپنے پرکھوں کی حویلی کو طاغوتی سحر میں جکڑ کے غیر مرئی طاقتوں کے سپرد کر دیا۔ جو بھی اسے لیتا وہ مشکلات میں گھر جاتا۔ علاقے میں خوف و ہراس پیدا نہ ہو جائے اسے وقتی بند کر دیا گیا۔ 10 سال یہ حویلی خالی پڑی رہی۔ حقیقت سے انجان دوسرے شہر سے آئے فیض احمد کو جب سستے داموں ملی تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے خرید لی، مگر جب سچائی اتنے بھیانک روپ میں سامنے آئی تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انم پہ اثرات کی صورت انہوں نے اسے چھوڑنے میں عافیت جانی، جو بعد میں عباد کے والدین نے خرید لی، مگر نتیجہ جلد ہی سامنے آ گیا۔ پیر شاہ کے کہنے پہ انم کی طرح 4 گواہوں کی موجودگی میں مسجد میں حمیرہ کا نکاح بخیر و عافیت انجام پایا اور وہیں سے رخصتی کر دی گئی۔ گھر کی تمام خواتین گھر جانے کی بجائے نیہا کے والدین کے گھر چلی گئیں، جبکہ مرد ساتھ ہمسایوں کے گھر ٹھہر گئے۔ صبح سویرے بغیر وقت ضائع کیے عباد نے ہمسایوں اور کزنز کے ساتھ مل کے تمام حویلی کو خالی کر دیا۔ ایک لکڑی کی تختی حویلی کے دروازے پر چسپاں کر دی، سکھوں کی یادگار حویلی فور سیل۔ کزنز اور عباد جب تمام سامان اٹھا چکے تو حویلی پہ ایک الوداعی نگاہ ڈالتے جو ہی باہر نکلے، تبھی حویلی کی اوپری منزل کی کھڑکی میں گندے اور کھردرے بالوں سے بھرا وہ وجود اپنی سفید پتلیوں کو گھمائے قہقہا لگاتا اپنی کامیابی پہ جھوم اٹھا۔